تو کہتے भैया दुनिया छोड़वा यार, आखिरत में देखा जाएगा, कहते ना आज भी कहते ना, आखिरत में देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, भुगता जाएगा, वहां देखने का कुछ नहीं है, कुटोगे पिटोगे और कुछ नहीं होगा है। लेकिन हम कितनी आसानी से कह देते हैं, हम आप होते तो कह देते नहीं ठीक है दुनिया की सजा खत्म करो, समझे, बेइज्जती इज्जती ना होने पाए, ये ना होने पाए। वहां किसने देखा, कौन देखेगा, हम ही भुगतेंगे और क्या होगा, नहीं भुगतना भी बहुत मुश्किल होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत मुहित मौजू के साथ उसको बयान किया गया है, लेकिन इसकी वजाहत पूरी ज़िंदगी का महासल है। कलाम रब्बानी में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मौत का क़ज़िया जो है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, हमारी दुनिया से मौत का मामला जुड़ा हुआ है। दुनिया में है तो मौत है, आखिरत में तो मौत है नहीं। अब जब दुनिया से जुड़ा हुआ है तो दुनिया का आलम क्या है, कुल मताउ दुनिया कलील। ए महबूब आप फरमा दीजिए, दुनिया बहुत थोड़ी सी चीज़ है, इसकी मता जो है बहुत थोड़ी है। जिसको अल्लाह थोड़ा कहे आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसको हम बड़ा कैसे मान सकते हैं, हमारे बड़े मानने से क्या होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम रब्बानी में दुनिया और आखिरत की वजाहत बराबर की है। दुनिया क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है, इसको बराबर तफसील से कलाम रब्बानी में तफसील से भी और तकनीक के साथ भी बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको सबको भेजा दुनिया में, तो दुनिया भी हमारे लिए लाजमी है और आखिरत का काम भी लाजमी है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया और आखिरत में फ़र्क वाज़ेह क्या बताया गया है उसको हमको और आपको समझना है कि दुनिया और आखिरत में वाज़ेह फ़र्क ये है कि दुनिया की खुशी, रंज अलम, दर्द दुख, दिन रात, परेशानी और आसानी, ये ठहरने वाली नहीं है। खुशी आई गुजर गई, परेशानी आई आदमी परेशान रहा, लेकिन उसके बाद ये जानता है कि इसको गुजर ही जाना है, ठहरना नहीं है। दुख दर्द अलम में कितनी भी आप उलझन में हो, लेकिन नतीजा क्या है कि वो ठहरेगा नहीं, या तो इधर या उधर खत्म हो जाएगा मामला। मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी चीज़ रुकने वाली नहीं, ठहरने वाली नहीं। क्यों? इसलिए कि वक्त नहीं ठहरता, समझ रहे ना, वक्त नहीं ठहरता। अगर आप खुशी में भी हैं तो चाहे भी कि वक्त को ठहरा ले, रोक ले कि रुक जाओ भाई, हम बड़ी खुशी मसरत में हैं, बहुत हमें कैफ सुरूर आ रहा है, बहुत विजदान की कैफियत है, ठहर जाओ, काहे भागी जा रहे हो वक्त से। अगर कहें भी तो क्या वक्त रुकेगा? नहीं रुकेगा। परेशानी में है, वक्त से कहें कि कहे इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी से निकल जाओ, ये वक्त खत्म हो, हमारा परेशानी दूर हो, तो क्या वक्त हमारे आपके कहने से तेजी से बढ़ जाएगा? नहीं, उसको अपनी रफ्तार में चलना है तो चलते रहना है। ना वक्त हमारे कब्जे में है, न लम्हात हमारे कब्जे में है। ये वो चीज़ है कि जो कुदरती निज़ाम के तहत अपना काम करते रहते, चलते रहते हैं। हमको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, ये हकीकत है कि कलाम रब्बानी ने दुनिया की इसलिए अहम करार दिया है कि इस दुनिया का रास्ता ही आखिरत तक ले जाता है। समझ रहे हैं? आखिरत तक कैसे जाओगे आप? बगैर पैदा हुए आखिरत में पहुंच जाएंगे? बोलिए, पैदा होंगे तो दुनिया में आएंगे, जब दुनिया में आएंगे तो अच्छा बुरा सब करेंगे, जब अच्छा बुरा करेंगे तो मौत आएगी, जब मौत आएगी तो मौत के बाद कब्र है, फिर उसके बाद दीगर मंजिलें हैं, बरज़ख है, फिर हश्र है, मीज़ान अदल है। ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आप दुनिया में आओगे। तो अब दुनिया में आने के बाद कुरान ने दुनिया की अहमियत को इसलिए भी बरकरार रखा है कि दुनिया इसलिए अहम है कि यहीं से आखिरत का रास्ता जाता है। आखिरत का रास्ता कहीं और से नहीं मिलेगा आपको।
کیا آپ سوچیں کہ آسمان کے اوپر اوپر جو ہے ہم رہ لیں اور اس کے بعد ہمارا معاملہ آخرت میں پہنچ جائے؟ نہیں. اس لیے ہم کو اور آپ کو اسی کے پاس ہے. ہم کو آئندہ دھیان رکھنا، بیچ میں ڈسٹرب، پہلے سب کچھ کر لیا، بعد میں یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہوتی، فالتو کے تماشے والی. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا رکھی ہی اسی لیے ہے کہ آخرت کا معاملہ ہو. اب فرق کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں فرق یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں. غم آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، خوشی آ جائے، جس طریقے سے بہار آتی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے کوشش کی، جدوجہد کی اور آپ نے فصل اگائی، اگانے کے بعد اب فصل ٹھہرے گی نہیں، اب وہ فصل کٹ کے آئے گی، کٹ کے آنے کے بعد اس کا جو مراحل ہیں وہ سب طے ہوں گے، اور طے ہونے کے بعد وہ کھانے کے لائق بنے گی، اور کھانے کے بعد وہ پھر مٹی میں مل جائے گی. ہوتا ہے نا بھائی؟ جہاں کی تھی وہیں چلی گئی. بہار آتی ہے، خوب ہریالی ہوتی ہے، لیکن پھر وقت جو گزرتا جاتا ہے، وقت اسی کو پھر پیلا بناتا جاتا ہے، پتجھڑ آتا ہے، سب درخت جو ہے جو ہرے بھرے دکھائی دیتے تھے اب ڈھونڈے منڈے بھی دکھتے ہیں، سب جھڑ جاتا ہے، پھر ساری نو آتا ہے. گویا کہ یہ وقت کی رفتار اپنے مزاج کے مطابق اچھا بھی لاتی ہے، برا بھی لاتی ہے. تو دنیا کی کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں ہے، اور یہ دنیا کی چیز برابر مسلسل چلنے والی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر بہت پریشانی آئی، بہت مصیبت میں آئے، بہت تکلیف ہوئی، تو آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس سے تو اچھا ہے کہ موت دے دے. کہتے ہیں نا، جب بہت پریشان ہو جاتا ہے تو وہ خود تو اللہ سے یہ امید کرتا ہے کہ اب مجھے موت دے دے. گھر والے بھی چاہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کا اب کام ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ خود بھی پریشان ہے، ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا، نتیجہ ہوتا ہے نا. گویا کہ یہاں پر اگر ذرا سی بھی مصیبت پریشانی بڑھ گئی تو اب آدمی اس پریشانی، تکلیف، دکھ کے وجہ سے موت مانگ لیتا ہے، اور موت آتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آگے کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ تو کوئی نہیں دیکھتا نا، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں ختم ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں وقت نہیں ہے، یہاں وقت کی رفتار ہے، وہاں ہمیشگی ہے، وقت نہیں ہے. خوشی ملے گی تو ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے، پریشانی عذاب ملے گا تو ہمیشہ اس میں مبتلا رہیں گے. حق تو یہ ہے کہ آدمی چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے. آخرت میں ہر طرف، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں موت دکھائی دے گی، دکھائی تو دے گی کہ یہ موت ہے. اب اس تکلیف سے موت ہی آتی ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، زیادہ بڑی تکلیف آ گئی تو موت ہی دکھائی دیتی ہے. وہاں بھی دکھے گی، موت دکھے گی، لیکن آئے گی نہیں. اللہ ذرا اندازہ کیجیے، یہاں کی موت پریشانی بہت کم ہے. یہاں کی پریشانی اتنی کم ہے کہ جس کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور اسی میں ہم موت کے آغوش میں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن آخرت کی پریشانی جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. آخرت کی پریشانی کا اگر پوچھنا ہے تو ہاروت ماروت سے پوچھنا. یہ دو فرشتے تھے جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ دنیا میں بندے جو جاتے ہیں یہ سب خرافات اور یہ سب کرتے ہیں، اگر ہم ہوتے دنیا میں تو ایسا نہ کرتے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نفس دے رکھا ہے، اس لیے نفس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں. تمہارے پاس نفس نہیں ہے، اس لیے تم اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہو. ان کو نفس دے دیا ہے تو ان کا کہ اگر ہمیں بھی نفس ملے تب بھی ہم یہ نہ کریں گے، تیری نافرمانی نہ کریں گے. مختصر بیچ میں آ گیا ہے واقعہ تو بتا رہا ہوں، نافرمانی نہ کریں گے. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ٹھیک، اپنے میں سے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، زیادہ تمہارے اندر جو ہے بہتر عمل کرنے والے ہوں، ان کے نام بتاؤ. تو ہاروت ماروت کے نام آئے. جب آئے تو جانتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفس رکھ دیا، دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں آنے کے بعد بہت عبادت کی، بہت سخاوت کی، خوب مال دولت لٹائے، سب کرتے رہے، لیکن چونکہ نفس رکھ دیا گیا تھا. فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ ہی اللہ کرتے رہتے. بندے کے لیے نفس رکھ دیا گیا ہے، شیطان بنا دیا گیا ہے، لہذا ان کو بھی بہکا دیا. اس نفس نے بہکا دیا اور ایک عورت پر عاشق ہو گئے. عاشق ہونے کے بعد اس سے چاہا کہ شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، تو اس نے کچھ شرطیں رکھ دی. ان شرطوں میں سب
وہ شرطیں تھیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے گناہ تھے، گناہ کبیرہ تھے. شارٹ میں کر رہا ہوں اس لیے بتاتا چلا رہا ہوں، گناہ کبیرہ تھے. اب انہوں نے انکار کرنا شروع کیا، سب کچھ کیا، آخر میں کہا اچھا تو ٹھیک ہے شراب پی لو. انہوں نے سوچا یہ تو ہلکا پھلکا ہے، لیکن شراب ام الخبائث کہلاتی ہے. ام الخبائث جانتے نا، برائیوں کی جڑ ماں. پی لیا، ہوش چلے گئے. اب ہوش چلے گئے تو قتل بھی کر دیا، زنا بھی کر لیا، ساری چیزیں کر دی. جب ہوش آیا تب دیکھا کہ ہے ہم سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا. توبہ کرنے لگے. اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا نبی اللہ اگر آپ سفارش کر دیں گے تو اللہ ہماری سفارش قبول کر لے گا، ہماری توبہ کو معاف کرا دیجئے. یہ نبی نے سفارش کی. جب نبی نے سفارش کی تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی سفارش سے اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو ایک چوائس دیتے ہیں، یا تو یہ دنیا کی سزا لے لیں یا آخرت کی. یہ چوائس ان کو دیے دیتے ہیں آپ کی سفارش سے. سزا تو ملے گی کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے معاملات میں، لہذا سزا تو ملے گی. لیکن آپ کی سفارش سے اتنی چوائس ان کو دی جاتی ہے، یا تو آخرت کی سزا لے لیں یا دنیا کی. اللہ اکبر. وہ تو آخرت دیکھے ہوئے تھے، ہم تو دیکھے نہیں تھے. ہم تو کہتے بھیا دنیا چھوڑوا یار، آخرت میں دیکھا جائے گا. کہتے نا آج بھی کہتے نا آخرت میں دیکھا جائے گا. دیکھا نہیں جائے گا، بھگتا جائے گا. وہاں دیکھنے کا کچھ نہیں ہے، کٹو گے پٹو گے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. ہم آپ ہوتے تو کہہ دیتے نہیں ٹھیک ہے دنیا کی سزا ختم کرو، سمجھے، بے عزتی نہ ہونے پائے، یہ نہ ہونے پائے. وہاں کس نے دیکھا، کون دیکھا، ہم ہی بھگتیں گے اور کیا ہوگا. نہیں، بھگتنا بھی بہت مشکل ہوگا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ ٹھیک ہے اگر یہ چوائس ہے، یہ انتخاب کرنا ہے، یہ چننا ہے، تو ہم دنیا کی سزا چنے لیتے ہیں. اللہ، کہ اسے آخرت کی سزا وہ دیکھ چکے تھے کہ کتنی سخت ہے، وہ دیکھتے تھے، لہذا انہوں نے دنیا کی سزا چنی ہے. تو جانتے ہیں آپ کیا کہاں ہے؟ ایک کنویں میں اوندے لٹکا دیے گئے، نیچے سے آگ ہے اور اوپر دھواں ہے، اس میں لٹکے ہوئے ہیں، قیامت تک لٹکے رہیں گے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، اندازہ کر رہے ہیں آپ کو کیا انداز ہوگا. نیچے سے آگ کا، اوپر دھوئیں کا غبار، اس کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. آج بھی جب کوئی جاتا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے جب میں عراق گیا تھا تو وہاں جانے کا موقع ملا، بڑا ہیبت سا لگتا ہے تو چھوٹا سا جگہ لیکن ہیبت سی لگتی ہے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب کوئی وہاں جاتا ہے دیکھنے تو وہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، اگرچہ ہم کو سنائی نہیں دیتا لیکن جانے والوں سوال کرتے ہیں کیا قیامت آ گئی. اللہ اکبر. ان کو قیامت کا انتظار ہے کہ یہ قیامت آئے، ہماری سزا ختم ہو. کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا ذرا سوچیے اندازہ. یہ سزا انہوں نے قبول کی. ہم تصور کریں کہ اس طریقے سے اگر ہم کو لٹکا دیا جائے تو ہمارا کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اب موت بھی نہیں آ رہی نا، موت بھی نہیں آ رہی. اتنا سب کچھ ہونے کے ایسے ہی آخرت میں موت نہیں ہے. تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جل رہے ہوگے، کھال ادھر رہی ہوگی، لیکن موت سامنے کھڑی ہوگی، آئے گی نہیں. ہر طرف ہر مصیبت میں موت دکھائی تو دے گی لیکن آئے گی نہیں، اس لیے کہ وہاں موت ختم ہو چکی ہوگی. موت دنیا کے لیے ہے. عزیزان محترم، ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سبقت کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کہ فلانے صاحب آگے بڑھ گئے میں کیسے رہ جاؤں نا، دیکھ چھلانگ ماری اور آگے بڑھ گئے ہو. بھلے وہ چھلانگ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہو، کتنے کو پریشانی ہو، کتنے کی جو ہے دقتیں بڑھی ہو، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں، صرف دکھانے کے لیے. آخرت میں یہ بھی نہیں ہوگی. آخرت میں جس کو جو مل جائے گا اسی میں وہ مست رہے گا. یہ دیکھا گیا نہیں کہ عمران صاحب کو کیا ملا کیا نہیں ملا ہے، دیکھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ جتنا اسے ملا ہوگا اسی میں مست ہوگا. اور یہ حسد، کینہ، بغض، اناد جو ہمارے لیے دنیا میں رکھا گیا ہے، یہ دنیا تک ہے، مرنے کے بعد یہ سب ختم. آخرت میں اگر بھلا لے کے گئے. دیکھیے دنیا ہی سے آخرت کا راستہ جانے کا مطلب کیا ہے. دنیا میں دولت دی اللہ نے، عزت دی، شہرت دی، ہاتھ پیر دیے، طاقت دی، قوت دی، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی. لیکن اگر اسی کو آپ نے اللہ کے واسطے استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ کے واسطے سے، طاقت تو تھی کہ کسی نے ہم کو جھاپڑ مارا تو ہم مار دیتے، لیکن آپ نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا. سبحان اللہ. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے آپ کے پاس طاقت تو تھی کہ پیسے کو لگا کر کے جو ہے اپنی زندگی کو خوشحال بناتے، لیکن اس پیسے کو آپ نے اللہ کے واسطے خرچ کیا، مدرسوں میں، مساجد میں، غریب غربا میں، بیواؤں میں تقسیم کیا، اپنے لیے ضرورت کا رکھا. تو یہ راستہ جو دنیا کا تھا یہ آخرت کے لیے بھلائی تک پہنچانے والا نظر آئے.
لیکن اگر اسی کو اپنے اوپر خرچ کرنے لگے, کسی کا حق لیا تو وہ بھی مار کے اپنے پاس دھر لیا, جو کچھ ہے کسی کے پاس ہو نہ ہو میرے پاس ہونا چاہیے, اس کے پاس فنا چیز ہے تو حرص طمع یہ کبھی ختم نہیں ہوتی جان رہی ہے. یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر کھانے کی خواہش ہمیشہ برقرار ہے. ایک بار کھا لیجیے پھر کھانے کی ضرورت, پھر کھا لیجیے پھر کھانے کی ضرورت ہے. ایک گھونٹ پانی پی لیجیے, پیاس نہیں ختم ہوگی اور پیاس بڑھے گی, پیچھے چلے جائیں گے. یہ حرص طمع کی جگہ ہے. اس حرص طمع میں اللہ والوں نے کیا کیا کہ اللہ والوں نے دیکھا کہ اگر پانی کی شدت, بھوک پیاس کی شدت میں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے, روزہ رکھنا شروع کر دیا تاکہ اس غریب کا بھی احساس ہو جائے جس کو اللہ نے کم دیا ہے. ایک وقت کی روٹی دی ہے, ہم 3 وقت کھاتے ہیں, اگر اس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے تو وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا. یہ احساس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے روزے دیے, اور نفلی روزے رکھ لیں تو یہ نفس جو ابھارتا رہتا ہے نا, کہے ابھارتا ہے, یعنی کھایا پیا مست ہوئے تمنگر ہو گئے, اب آئٹن سوار ہوئی. جب طاقت آئی اور جب روزے میں رہتے ہیں تو کوئی اگر رہتا ہے یار چھوڑ کیا کہتے ہیں, جا یار روزے سے, کہہ دیتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پہلے ہی سے ڈھیلے ہیں, پہلے ہی سے کمزور ہیں. تو یہ آپ کمزور نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ آپ کمزور نہیں ہے, یہ آپ کا نفس کمزور کیا جا رہا ہے روزے کے ذریعے, غصے کو پینے کے ذریعے, صبر کے ذریعے, تحمل کے ذریعے. نفس جب کمزور ہو جاتا ہے تو لڑائی جھگڑا فساد سب ختم ہو جاتا ہے. جب یہ طاقتور رہتا ہے تو یہ آپ کے جسمانی کیفیات کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ آپ ہی کو بٹوا دیتا ہے, آپ ہی کو بنوا دیتا ہے, آپ ہی کو جو ہے شکنجے میں پھانس لیتا ہے. عزیزان محترم, اس نفس کی خواہشات پہ ہمیں نہیں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اس لیے دی ہے کہ جاؤ میری قدرت کے نظارے دیکھو اور سبحان اللہ کے ورد کرو. بھائی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو سامنے اگر آتی ہیں, ان کی خوبصورتی اور خوشنمائی سے بے ساختہ منہ سے سبحان اللہ نکلتا نہیں نکلتا ہے, دیکھتے ہی ساتھ نکلتا ہے سبحان اللہ. کوئی ایسا منظر نظر آیا کہ جو آنکھوں کو بھا گیا فوراً ہی دل سے سبحان اللہ نکلتا نہیں نکلتا. تو اللہ نے اس لیے یہ سارے منظر, یہ ساری خوبیاں کس کے لیے رکھی ہیں؟ آپ کے لیے. اور یہ 2 آنکھیں کاہے کے لیے دی ہیں؟ یہ 2 آنکھیں کاہے کے لیے دی ہے کہ میری قدرت کا نظارہ دیکھو. سیروا فی الارض, زمین میں سیر کرو اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر اللہ کے احسانات کو سمجھو, اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل کر کے ایمان پختہ بناؤ. اسی لیے تو دیا اللہ نے. لیکن ہم بجائے اس کے ان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قدرتی نظاروں میں بھی اپنی ٹانگ گزر دیتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کچھ مل جائے, اس سے بھی ہم کچھ چھیننا ہے, ہم اس سے بھی کچھ حاصل کر لائیں. یہی مقصد ہے. سوائے ہمارے پاس حرص طمع لالچ کے کچھ نہیں رہ گیا. جب نہیں رہ گیا تو اللہ بھی پھر آپ کو اپنی نظر رحمت سے پیچھے ڈالے ہوئے, جاؤ پیچھے پڑے رہو. عزیزان محترم, یہ دنیا 2 دھاری تلوار ہے, یاد رکھیے گا. یہ دنیا 1 دھاری نہیں 2 دھاری تلوار ہے. ہاں, اس سے 1 دھاری تلوار سے آدمی تو بچ کے رہ لیتا ہے, لیکن 2 دھاری تلوار سے ادھر ہاتھ رکھو تو مصیبت, ادھر رکھو تو بات سمجھ میں آ رہی نا, مصیبت. لیکن اس 2 دھاری تلوار کو کے پیچھے جو چلا وہ اپنی آخرت کھو بیٹھا. لیکن اس 2 دھاری تلوار کو جس نے اپنے پیچھے رکھا اور آگے چلا, الحمدللہ وہ آخرت کو پا جاتا ہے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, اور مشکل کام ہی تو اللہ کو پسند ہے نا بھائی. آپ جاڑے میں گرم پانی سے وضو کریں, ثواب ملے گا؟ ملے گا. ایسا نہ کہیے کہ نہیں ملے گا, ملے گا, وضو کا ثواب ملے گا. لیکن اگر وہی آپ کو میسر نہیں, ٹھنڈے پانی سے اگر کہیں آپ نے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی تو اللہ اس کا ثواب آگے بڑھا دیتا ہے. اس لیے بندے کو جس قدر اللہ کے کاموں میں تکلیف ہوتی ہے, اللہ اسی وجہ سے اس کو اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو ہم آسانیاں ہمارے پاس کتنی آ گئی ہیں, بٹن دبایا, گرم پانی کیا, یہ کیا, خیر اچھی بات ہے, منع نہیں ہے. یہ آپ سوچیں کہ مولانا منع کر دے, نہیں منع نہیں ہے. اگر آپ صحت کے لیے اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے تو نماز چھوٹ جائے گی, کہیں یہ نہ ہو جائے تو نماز چھوٹ جائے گی, اگر اس نیت سے کر رہے ہیں تو اس نیت کا بھی ثواب اللہ دے گا. نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں آئے تو ہیں, لیکن دنیا میں جب سب دیکھ رہے ہیں کوئی رکنے والا نہیں, کوئی چاہے وہ شہنشاہ آیا ہو, چاہے وہ غلام آیا ہو, چاہے فقیر آیا ہو, چاہے غریب آیا ہو, چاہے امیر آیا ہو, آیا اور گیا. موسم آیا اور گیا, دن رات آئی اور گئی, سورج نکلا اور گیا, چاند نکلا
روشنی دی پھر مدھم پڑ گئی، یہ سب تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ جب یہ ایک نظام ہے، قدرت ایسا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں، تو ہم جب ٹھہریں گے نہیں تو اس کو ہم کون اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ کیوں مسلط کریں؟ اس کو مسلط نہ کریں بلکہ ہم اس کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ جب ہم مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ولیوں کا انداز دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس بڑے بڑے شہنشاہ آتے ہیں، دولت دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لے جاؤ، اس سے خون کی بدبو آ رہی۔ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہ سب سے کہ یہ کمائی جو ہے، کہیں فلانا ٹیکس، اس کا ٹیکس، اس کا ٹیکس، یہ وہ زبردستی قوم کی گردن دبا کر لیا گیا ہے، ان کا ہاتھ دبا کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس چیز کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ نہیں پسند کرتا تو وہ بندہ جو اللہ کو پسند کرتا ہے وہ کیسے پسند کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ جو چلنے والی ہے، گزرنے والی ہے، ٹھہرنے والی نہیں۔ کوئی آج تک وقت کو پکڑ نہ سکا، روک نہ سکا۔ اتنا جانتے ہوئے کہ وقت کو ہم روک نہ پائیں گے، پھر بھی ہم دنیا میں رکنے کے لیے بڑے بڑے سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دنیا میں تھوڑا سا وقت ہے، اور اس وقت میں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ کو اختیار بھی نہیں دیا۔ تھوڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے کہ نہیں ہے، چلا گیا، کسی کو جو ہے بچپنے ہی میں سے نکل گیا، کوئی جو ہے بڑھاپا بھی آ گیا تب بھی نکل رہا ہے، یہ تو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ موت کا وقت بتایا ہے نہ جگہ بتائی ہے کہ گھر ہی میں مرو گے، کہیں نہ جانا، تم یہیں رہنا، یہیں مرو، نہیں، کہاں آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ معلوم، ان کی کوئی معلومات نہیں کہ ہم اتنا سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو کل یہ سامان ہمارے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اگر یہی سامان آخرت اکٹھا کر لیں تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ ایسی چیز ہے جیسے بینک میں ریزرو ہو گیا، ریزرویشن ہو گیا آپ کا۔ اب یہ سارا کا سارا جو یہاں پر کیا، دنیا کا تو آپ کا حساب کتاب ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے آخرت میں ایک نیکی بھی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کا نظام دیکھیے، ایک نیکی بھی آپ کی ضائع نہیں کی جائے گی، اس کا بھی بدل دیا جائے گا۔ اور پھر یہ اللہ کے اوپر ہے، ایک نیکی کے بدلے میں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں دے دیں گی اس کا انعام۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دارین کی بھلائیوں کا سرمایہ اکٹھا کرنے کا جو ماحول ہے اس پہ، اس ماحول میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔